बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। मिस्र की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जहाँ पर बहुत सारे फिरौन गुजरे हैं। मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह ने बहुत सारे अजाब नाज़िल फरमाए और मिस्र की सरजमीन ने अल्लाह के कहरो गज़ब का रंग भी देखा। इन तमाम तर अजाबों के बावजूद भी मिस्र की नाफरमान कौम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाई, लेकिन फिरौन अल्लाह पर क्यों ईमान रखता था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो फिरौन जो अपनी कौम के सामने ये दावा करता था कि मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा, यही फिरौन अल्लाह पर ईमान कैसे लेकर आया और ये फिरौन ऐसा कौन सा अमल करता था जिसकी वजह से इसकी हर दुआ कबूल होती थी। इसके बावजूद भी अल्लाह ने इस फिरौन को गर्क क्यों किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान क्यों बनाया। और जब फिरौन गर्क हो रहा था तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फिरौन के पास क्या करने आए, और इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस्लामिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फिरौन मिस्र की तारीख का वो बदबख्त बादशाह था जिसने इक्तदार संभालते ही खुदाई का दावा करना चाहा, और खुदाई का दावा करने के लिए इस बदबख्त फिरौन ने मिस्र के अंदर सबसे पहले दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा दी और लोगों को पढ़ने लिखने से मना कर दिया ताकि लोग इल्म से दूर होकर जाहिल बन जाएं, क्योंकि मिस्र के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। जैसे ही फिरौन ने इस इल्म हासिल करने पर पाबंदी लगा दी तो इसके कुछ अरसा बाद लोग जाहिल बनना शुरू हो गए और नई आने वाली नस्लों को इस बात का इल्म ना था कि हमारा दीन क्या है और हमारा रब कौन है। जब लोग इस कदर जाहिल हो गए तो फिरौन ने इस जहालत के बाद लोगों को बुतों की पूजा करने का हुक्म दिया, और अब मिस्र के हर घर में अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा होने लगी और लोग अल्लाह की जात से दूर होने लगे। इस तरह जब मिस्र के लोग बुतों की पूजा के आदी बन गए तो फिरौन ने खुदाई का दावा करना चाहा। चुनाचे एक दिन फिरौन ने मिस्र के तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और खुदाई का दावा कर दिया और मिस्र के लोगों को हुक्म दिया कि अब हर घर में मेरी पूजा की जाएगी और मेरी ही इबादत होगी। इस वक्त मिस्र की एक कबती कौम जो कि तादाद में बहुत ज्यादा लोग थे, उन्होंने फिरौन को खुदा मानना शुरू कर दिया और फिरौन की पूजा शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त भी चंद लोग ऐसे थे कि जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे और उन्होंने फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा फिरौन ने चंद मुसलमानों को अपना गुलाम बना लिया और इन पर अपना जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, और मिस्र का सबसे मुश्किल और भारी काम फिरौन इन मुसलमानों से करवाता और इन पर तरह तरह के जुल्म सितम करता। नाजरीन, चूंकि मिस्र के तमाम लोग फिरौन को अपना खुदा मानते थे और अपनी हर हाजत फिरौन के सामने पेश करते तो फिरौन इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता। चुनाचे कुदरते इलाही से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मिस्र के अंदर कैद साली पड़ गई और मिस्र के वो लोग जो फिरौन को अपना खुदा मानते थे वो फिरौन के पास आए और फिरौन से कहने लगे कि मिस्र में बारिशें नहीं हो रही और दरियाए नील का पानी भी खुश्क हो चुका है। आप हमारे माबूद हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दरियाए नील को जारी कर दीजिए। इनकी ये बात सुनकर फिरौन दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दरियाए नील तो मेरे बस में नहीं, मैं इसको कैसे जारी कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि फिरौन ने इनके सामने खुदाई का दावा कर रखा था, लिहाजा फिरौन ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, कल दरियाए नील जारी हो जाएगा। अब पूरी रात फिरौन इसी कश्मकश में, इसी तजस्सुस में फिरता रहा कि मैंने सब लोगों के सामने खुदाई का दावा कर रखा है और अगर कल दरियाए नील जारी ना हुआ तो मैं सब लोगों के सामने झूठा हो जाऊंगा। चुनाचे इसने
اسی کشمکش کے دوران فرعون نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنا تاج شاہی اتارا اور زمین پر رکھا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو ہی ہے، تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے ہمارے حقیقی مالک، تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اس طرح فرعون اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ عطا فرما دے۔ اس طرح فرعون نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو خود ہی اپنے لیے اختیار کر لیا اور آخرت کے عذاب کو خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا اور ابھی وہ سجدے میں ہی تھا، ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تو فرعون نے اپنے تاج کو اٹھایا اور اپنے محل کی طرف چلا گیا اور اپنی قوم کے پاس جانے گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے دریائے نیل کو تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن چونکہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش ہوا تو اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کو آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ دے دیا۔ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گیا اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے فرعون کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ اللہ نے فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہے اور اللہ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہم بچنے والے نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو راستہ دے دے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 راستے نکل پڑے، جن راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی کے ساتھ دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دریائے نیل میں سے 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں سے گزر کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس وقت بھی بدبخت فرعون اپنی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو دریائے نیل نے میرے کہنے پر میرے لیے راستے پہلے ہی بنا دیے ہیں۔ اسی وقت فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ سمندر میں اتر جاؤ، لیکن فرعون کی قوم نے دریائے نیل میں اترنے سے انکار کر دیا اور فرعون کی قوم فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے آپ اتریں پھر ہم اتریں گے۔ جب فرعون نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کے لیے ایڑ لگائی تو وہ گھوڑا آگے نہ بڑھا اور وہیں پر رک گیا، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور بعض روایات کے مطابق ایک گھوڑی پر تشریف لائے اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون یا اس کے لشکر میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزری تو فرعون کا گھوڑا اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کا گھوڑا جیسے ہی دریا میں داخل ہونے لگا تو اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اب یہ چاہتا تھا کہ اس کا گھوڑا دریا میں داخل نہ ہو، کیونکہ فرعون کو عذاب الہی کے آثار محسوس ہو رہے تھے، لیکن فرعون کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ گھوڑا پانی میں داخل ہو گیا اور جیسے ہی فرعون کا گھوڑا پانی میں داخل ہوا تو فرعون کا لشکر بھی فرعون کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ سب سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ فرعون کا لشکر جب دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس وقت دریائے نیل پار کر چکا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مکمل طور پر دریائے نیل سے باہر نکل گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا۔ اس وقت دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرکت میں آ گیا اور دریائے نیل کا پانی فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، اور فرعون کہنے لگا کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا اور مٹی سے فرعون کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ فرعون اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا تھا کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کے ذریعے فرعون کے منہ کو بند کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت اللہ کے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے اور فرعون کو کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمان تھا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، اور اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس طرح فرعون مرنے سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان تو لے آیا، لیکن وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، کیونکہ اس وقت اللہ کا عذاب فرعون پر نازل ہو چکا تھا اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔